बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। काफिया के दुरुस्त का सिलसिला हमारा जारी व सारी है और हम मंसूबात के मुतालिक पढ़ रहे हैं। मफूल मुतलक के मुतालिक हमने पढ़ा और आज हम मफूल बिही के बारे में शुरू करेंगे और इस ज़मन में मुनादा का भी बयान आएगा। तो दोनों चीज़ें आज के सबक के अंदर इंशाल्लाह मुलाहिज़ा करेंगे। तो सबसे जी पहले मफूल मुतलक की तारीफ करते हैं। अल मफूल बिही मा हुआ। मफूल बिही की तारीफ बयान करते हैं। अल मफूल बिही हुआ मा वक़अ अलैहि फ़िअलुल फ़ाइल। मफूल बिही वो इस्म होता है कि जिस पर फाइल का फेल वाक़ हो। मफूल बिही वो इस्म होता है कि जिस पर फाइल का फेल वाक़ हो। जिस पर फाइल का फेल वाक़ हो उसे मफूल बिही कहते हैं। चाहे वो खाने वाला फेल हो, चाहे वो मारने वाला, सोने वाला, मदद करने वाला, जो भी फेल जिस पर फाइल का फेल जिस इस्म पर वाक़े होगा तो वो इस्म हो जाएगा मफूल बिही। जैसे नहवु दरब तो जैदन, मैंने जैद को मारा। अब मारने वाला फेल किस पर वाक़े हुआ है? दैट जैद पर, तो जैद हो गया मफूल बिही। इसी तरह नसर तो जैदन, मैंने जैद की मदद की। तो फेल जो है मदद वाला वो किस पर वाक़ हुआ है? ज़हर दैट जैद। हाँ, तो जैद हो जाएगा मफूल बिही। ठीक हो गया। जी वक़द यतक़द्दमु अलल फ़िअल। कभी कभार मफूल बिही को फेल पर मुक़द्दम किया जाता है। कद जब फेल माजी पर दाखिल हो तो तहकीक का माना देती है। कद अगर फेले मुजारे पर दाखिल हो तो तकलील का फायदा दे। तकलील का मतलब होता है कभी कभी। तो अब यतकदम फेले मुजारे है, तो फेले मुजारे पर कद दाखिल हुआ है तो हम क्या करेंगे? कभी कभार फेल पर उसको मुकद्दम किया जाता है। कद या यतकद्दम तर्जमा करेंगे मुकद्दम होता है, या मजहूल पढ़ेंगे तो कद युतकद्दम, कभी कभार मुकद्दम किया जाता है फेल पर। किसको? मफूल मफूल बिही। जी, मफूल बिही को। तो मिसलो जैदन दरब्तुहु। अब जैदन दरब्तुहु के अंदर जैदन मफूल बिही है और दरब्तुहु उसका फेल और फाइल है। तो जैदन को मुकद्दम किया गया है। ठीक हो गया। चाहिए क्यों करते हैं मुकदम। वक़द मुकद्दम क्यों किया है? तो इसके अंदर फायदे होते हैं कभी कभार। जो बंदा होता है वो अहम होता है, तो जी सर। उसकी अहमियत और उसकी वजह से जो है वो मुकद्दम करते हैं कि इतना बंदा, इतना बड़ा बंदा है तो उसके जिक्र को मुकद्दम किया जाए। जी सर। ये बलागत के अंदर दुरूसुल बलागा यानी दूसरी जो तलखीस होती हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें वजाहत के साथ, तफसील के साथ बयान की जाती हैं कि फ़ाइल को मुकद्दम करना, फ़ेल को मुकद्दम करना, मफ़ूल को मुकद्दम करना, इसकी क्या क्या वजूहात हैं और क्या क्या फ़वाइद हैं। तो उसके अंदर डिटेल से आप पढ़ते हैं। आपके निसाब में दाखिल जी है मुख्तसरुल मानी। ये मुख्तसरुल मानी किताब है एक बलागत के मौजू पर, वो आपके निसाब में दाखिल है कि नहीं, या खामिसा में पढ़ेंगे आप? नहीं, हमारे में नहीं है। हमारे अब वो है, मेरा ख्याल है बलागत की एक किताब है, और नाम अच्छा, उसका ऐसा भी है। मेरे ध्यान में नहीं है। दुरुसुल बलागा, अल बलागतुल वो तो पढ़ वादिह। लिया दुरूसुल बलागा हमने, पिछले साल चलें, पढ़ी थी सही वो। है। सही सही। ठीक हो गया, ये समझ आ गया। जी जी, समझ आ गई। आगे फरमाते हैं वक़द युहज़फ़ुल फ़इलु लिक़ियामि क़रीनतिन जवाज़न। कभी कभार मफ़ूल मुतलक के फ़ेल को हज़फ किया जाता है करीने के पाए जाने की वजह से। तर्जुमा क्या करेंगे? कभी कभार फेल को अदब किया जाता है करीने की वजह से। किसके फ़ेल को? मफ़ूल बिही के फ़ेल को। जी मफ़ूल बिही पर जो फ़ेल अमल करता है। जवाज़न, जवाजी तौर पर।
ٹھیک ہے، وجوبن کا مطلب ہوتا ہے کہ لازمی طور پر حذف کرنا ہے، اور جوازی کا مطلب ہوتا ہے کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ کا یوزافو قول کا، پھر مجھول ہے ہاں سر؟ جی موجود ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جسے کا جی قول سر. کا، جیسے آپ کا کہنا زیدن لمن قال من ادربو، اس شخص کے لیے کہ جو کہے کہ من ادربو، میں نے کس کو مارا۔ تو اب من ادرب، اگر کوئی آپ سے بندہ پوچھے کہ آپ ایک بندہ ہے زید نے بکر کو مارا ہے، یعنی بکر ہے، بکر نے زید کو مارا ہے، اور بکر زید گیا، کسی کو لے کر آ گیا، پھر اس سے اس جس کو لے کر آ گیا ہے وہ بندہ پوچھے کہ جو ہے وہ تو نے زید کو مارا ہے، تو لوگوں کو مارتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو وہ جو بندہ بکر ہے وہ کہے کہ من ادرب، میں نے کس کو مارا ہے، تو سامنے والا بندہ کہے گا زیدن، تو یہاں پر کون سا فعل معذوف ہوگا؟ دربت زیدن، دربت فعل معذوف ہے، اور زیدن اس کا مفعول بھی ہے جس کو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی جیسے تمہارا کہ نا زیدن اس شخص کے لیے کہ جو کہے من ادربو، میں نے کس کو مارا یا میں کس کو ماروں، من ادربو میں کس کو ماروں، ٹھیک ہو گیا۔ جی تو یہاں پر کون سا فعل ہے؟ تدرب زیدن، تدرب فعل معذوف ہے، اور وجوبن مفعول بھی کے فعل کو، یہ تو جوازن تھا، اور کبھی کبھار وجوبن بھی مفعول بھی کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے، فی اربعۃ مواضع، چار جگہوں میں مفعول بھی کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے وجوبی طور پر۔ ان میں سے پہلی جو وجہ ہے، پہلی جو جگہ ہے وہ ہے سماعی طور پر مفعول بھی کے فعل کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کرتے ہیں سماعی طور پر۔ سماعی کا مطلب پتہ ہے؟ جی جو سنا، کسی سے سنو. یعنی جس کے اندر کوئی قاعدہ کوئی اصول نہ ہو، بس عربوں سے سن کر ہم نے ویسے ہی پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ عربی زبان عربوں کی زبان ہے، تو وہ جیسا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ان پر کوئی چیز بھاری لگتی ہے تو وہ اس کو ثقیل کر دیتے ہیں اور فعل حذف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سماعی کا مطلب ہوتا ہے عربوں سے سن کر ہم نے یہ چیز کر لی، ٹھیک ہو گیا۔ جی چار جگہوں پر مفعول مطلق کے فعل کو، مفعول مطلق نہیں مفعول بہ، چار جگہوں پر مفعول بہ کے فعل کو وجوبی طور پر حذف کرتے ہیں، اور پہلی جگہ ہے سماعی طور پر، سماعی طور پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرتے ہیں، وہ سماعی طور پر جیسے اس کی مثال دیتے ہیں، مثل امرن و نفسہ، تو یہاں پر فعل معذوف ہے اترک، اترک امرن و نفسہ، تو معاملے کو اور اپنی جان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ امرن تو نفسہ. امرن و نفس، امرن و نفس، جی ٹھیک ہے، تو معاملے کو اور اپنی جان کو چھوڑ دیں، تو یہاں پر کون سا فعل معذوف ہے؟ اترک، اترک کا نیچے مطلب حاشیے چھوڑ کے دیں. اندر، ہاں ہاں چھوڑ دے، نیچے حاشیے کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے، میں ہائی لائٹ کر لیتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے، جی ٹھیک ہو گیا۔ پھر آگے جی جو جی. نفس ہوئے اس پر دو اعراب پڑے گئے، اترک نفس فیل. نفس جی ہو، رفع بھی پڑی، نصب بھی پڑی گئی ہے، اور جو ہے وہ جر بھی پڑی گئی ہے، اور اس کے بھی جو ہے وہ الگ جو ہے وہ احتمالات ہیں، تو اس کے اندر ہم نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کون سا فعل معذوف ہے؟ اترکو. اترک فعل امر، اچھا اترک، میں یہ اذا در کا فیل سمیا. اچھا مان لیجیے دیکھا کتنی لائن میں استاد جی نے لکھا. اچھا یہ مل گیا.
اترکو جی، اترک، جی صحیح ہو گیا. جی یہ جی سمجھ آ گیا، پھر آگے چلیں ہم. جی جی سر جی. چلیں دوسری مثال بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر مفعول بہ کے فعل کو وجوباً سماعی طور پر حذف کرتے ہیں. تو انتہو خیر لکم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے. انتہو خیر لکم، بچوں رک جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہاں پر آپ حاشے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، میں ہائی لائٹ کرتا ہوں. جی یہ لکھا ہوا ہے انتہو یا معاشر النصارى ان التثلیث. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انتہو یا معاشر النصارى ان التثلیث، اے عیسائیوں کے گروہ ہو تثلیث سے رک جاؤ. تثلیث سے یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، وہ تین خدا مانتے ہیں معاذ اللہ. تو یہاں پر انتہو انتہا ان یہ معصوف ہے، یعنی ان قولک ان اللہ ثالث ثلاث وقصدوا خیر لکم وهو التوحید واعلم ان الوجوب الحذف سماعا انما يكون اذا ترك الفعل فی جمیل استعمالات فالقول بوجوب الحذف فی الآیت الکریمۃ غیر ظاہر. یہاں پر جو آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ کے اندر فعل کو جو حذف کرنے والی صورت ہے نا کو، تو وہ غیر ظاہر ہے. یہاں پر فعل جو ہے وہ اس کو حذف نہیں کیا گیا، فعل تو لکھا ہوا ہے انتہو، جی جی لیکن یہاں پر دوسری چیزوں کو حذف کیا گیا ہے. تو ان کی وجہ سے یہاں پر جو مفعول بھی کے فعل کو سمعن جو حذف کرنے قول بے وجوب ظاہرتن، آیت کریمہ میں حذف وجوبی طور پر حذف کا جو قول ہے وہ غیر ظاہر ہے. اور امام فرا جو ہے وہاں یہاں پر امام فرا جو ہے وہ مفعول مصدر معذوف نکالتے ہیں. ان یعنی مفعول مطلق معذوف نکالتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں اصل میں تھا انتہو انتہاء خیر لکم. تو یہ مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنے کی صورت نہیں بنے گی. سمجھ آ رہا ہے؟ جی سر. یعنی آیت کریمہ میں جو ذکر ہے کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مفعول بھی کے فعل کو یہاں پر حذف کرنے والی مثال دی گئی ہے، لیکن مفعول بھی کو حذف کرنے والی صورت یہاں پر نہیں بن رہی، اس متعلق یہ غیر واضح ہے. امام فرہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مفعول مطلق محذوف ہے، اور مفعول مطلق کی جگہ پر خیر لکم اس کی صفت کو لایا گیا ہے. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. ہوں. جی اس کے بعد فرماتے اہلا و سہلا. جیسے ہم کوئی بندہ باہر سے آتا ہے تو عرب میں کیا کہتے ہیں اہلا و سہلا، اور ہم کہتے ہیں خوش آمدید، اور ویلکم بھی کہتے ہیں ویلکم ویلکم. تو یہاں پر بھی مفعول یہ مفعول بھی اہلا سہلا یہ مفعول بھی ہے، اس کے فعل کو حذف کیا گیا ہے، اور وہ فعل کون سا ہے آپ نیچے حاشیے کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اللہ. اتیت اہلا وتیت سہلا. اتیت اہلا وتیت سہلا، تو وتیت یہ بھی فعل ہے، اتیت یہ بھی اتیت سہلا. اتیت سہلا وتیت، اتیت اہلا وتیت سہلا، یعنی آپ آسانی کے ساتھ اچھے طریقے سے یہاں پر آئے، تشریف لے آئے. تو یہ مہمان کو جب گھر میں آتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اہلا و سہلا، اہلا و سہلا مرحبا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر کون سا فعل معذوف ہے؟ ایک فعل معذوف ہے اتیتا، دوسرا فعل معذوف ہے وتیتا. تو یہ مفعول بھی دونوں ہیں، اور ان بتائیے کے تو فعل کیا کیا کو استاد جی، میں نے سمجھا. وتیتا سہلن یعنی آرام کے ساتھ پہنچے. جی صحیح. سہل کہتے ہیں نا آسانی، آرام سے. ٹھیک جی ہو گیا؟
تو جی یہ سر. پہلی صورت تھی جس صورت کے اندر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرتے ہیں. ٹوٹل کتنی جگہ ہیں جہاں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرتے ہیں؟ وجوبی طور پر، سماعی طور پر، وجوبی طور پر. وجوبی جی وجوبی پہلے طور عرض پر تو یہ آئی ہے 1 2 3 4. یہ تینوں جو مثالیں ہیں نا، امرن و نفسہ انتہو خیر لکم اہلا سہلا، یہ تینوں یہ صورتیں کیا ہے؟ ایک ہی قسم کی بنتی ہے. ایک ہی کی بنتی ہیں تینوں مثالیں، ایک ہی کی بنتی ہیں. تو یہ پہلی صورت تھی. ٹوٹل 4 صورتیں ہیں. اچھا یہ ایک ہی ہے. پہلی صورت یہ ہو گئی. ہاں یہ ایک ہی ہے. تینوں سماعی طور پر کی 3 مثال بیان کی ہیں. اور دوسری صورت ہے منادا والی. تو ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں؟ ٹوٹل صورتیں 4 ہیں، کہ جن 4 صورتوں میں مفعول بہ کے فعل کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی. پہلا یہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ وسانی المنادا. اور دوسرا منادا ہے کہ جس کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے. منادا دراصل کیا ہوتا ہے؟ مفعول بہ ہوتا ہے. منادا در حقیقت مفعول بہ ہوتا ہے. تو وہ توجہ مطلوب ہو. منادا وہ جس کی توجہ مطلوب ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منادا. مناظر. جیسے ہاں کسی بندے کو بلایا جائے تو بلانے کے اندر مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کی توجہ مقصود ہو. میں اس کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ کام کہنا چاہتا ہوں، تو میں اس کو پہلے بلاؤں گا، ندا دوں گا. پھر ندا دینے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی توجہ مجھے حاصل ہوگی. جیسے میں نے کہا اے زید یہ کام کرو، تو اب پہلے میں نے زید کی توجہ مطلوب کی. اگر میں ایسے ہی کہہ دیتا زید، ایسے ہی کہہ دیتا جو ہے وہ پانی پلاؤ یا کتاب لے کر آؤ یا یہ کرو یا یہ کرو، تو اس کی توجہ نہیں رہتی کہ جو ہے وہ سجاد صاحب کس کو جو ہے وہ ندا دے رہے ہیں، میں کس کو ندا دے رہا ہوں. تو اس کو اس کی توجہ نہیں رہتی. تو میں جب اس کو ندا دوں گا، اس کو پکاروں گا، کہوں گا یا زید اشرب الماء، اے زید مجھے پانی پلا، تو اب زید کی توجہ مطلوب ہو جائے گی، اور زید مجھے جو ہے وہ بآسانی کے ساتھ پانی پلا دے گا. ٹھیک ہو گیا محترم. تو جی سر. منادا وہ ہوتا ہے کہ جس کی توجہ مطلوب ہو، حرف ایسے حرف کے ساتھ جو ادعو فعل کے قائم مقام ہو. ایسے حرف کے ساتھ جو ادعو فعل کے قائم مقام ہو. اور وہ کون سا حرف ہے؟ یا. وہ حرف ندا ہے. وہ حرف ندا ٹوٹل 5 ہے. یا، ایا، حیا، دیگر بھی ہیں. تو یا کثیر الاستعمال ہے، جیسے یا اللہ، یا زیدو. یہ سر اس کا نام کیا بن گیا؟ ٹھیک ہے. تو المراد ہوا مطلوب یا اقبال ہو ہاں یا اقبال ہو. اقبالہ بحر، اقبالہ بہار کی نائب. بحرف نائب. نائب منا بعدہ. جی سر. ٹھیک ہے. ایسے حرف کے ساتھ جو ادعو فعل کے کیا ہو؟ قائم مقام ہو. ٹھیک ہو گیا. جی سر. بہار ادعو کی کا کیا نائب مطلب ہے؟ میں بلا مناب. رہا ہوں. منائب کا کیا مطلب ہے سر؟ مناب مطلب قائم مقام. یہ فعل ہے. نہ، نائب مناب، مناب یہ فعل نہیں ہے، اسم ہے. منابع. ہوں جیسے ہوتا ہے نا قائم مقام، یہ بھی مقام کی جگہ پر ہے. جی سر. بحرف 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 نائب مناب ادعو.
जो अदऊ फेल के कायम मकाम हो। अदऊ का क्या मतलब है? मैं बुला रहा हूँ, मैं पुकार रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गया? जी उस्ताद। लफ्जी तौर पर या तकदीरी तौर पर हरूफे निदा कितने हैं? 5 है, नीचे लिखा हुआ है पहली पहली लाइन में आगे वाले सफ़े पर। वही है या, व आया, व हया, व आई, व अ, हमजा मफ्तूहा। ठीक है, ये टोटल 5 हरूफ हैं जो हरूफ निदा कहलाते हैं। इनके जरिए बंदे को निदा दी जाती है। ठीक हो गया? जी उस्ताद। लफ्जी तौर पर या तकदीरी तौर पर, कभी कभार लफ्जी तौर पर जो है वो कहा जाता है, जैसे या जईदू। और जी कभी कभार लफ्जी तौर पर नहीं होता, तकदीरी तौर पर होता है, जैसे यूसुफु आरिद अन हाजा। तो यहाँ पर या मौजूफ है, या यूसुफु आरिद अन हाजा। ठीक है, तो लफ्जी तौर पर कभी भी होता है, कभी होता है, कभी तकदीरी तौर पर होता है। और जो हरफ निदा है, दोनों की मिसालें मैंने अर्ज कर दी हाशिए से। ठीक हो गया? जी जी। अब आगे एराब बता रहे हैं कि जो मुनादा होगा, मुनादा समझते हैं, जिस पर हरफ निदा दाखिल है तो वो मुनादा हो जाएगा। जैसे या जईदो के अंदर मुनादा कौन है? जाहिद। जायद है। या अल्लाह मुनादा कौन है? अल्लाह। अल्लाह, इसमें जलालत। ठीक हो गया? तो अब इसका एराब बयान करते हैं कि मुनादा का एराब क्या होगा। तो मुनादा के जो है वो दो तरह का मुनादा होता है, या मारिफा, मुफरद मारिफा होगा, या जो है वो मुदाफ होगा, या मुशाबि मुदाफ होगा। तो दो तरह का इनका एराब आता है। पहली सूरत में ये मबनी होते हैं, और दूसरी सूरत में ये मफूल बिही के कायम मकाम होने की वजह से मंसूब होते हैं। तो पढ़ लेते हैं, फरमाते हैं यबनी अला मा युरफाउ बिही, वो मबनी होते हैं उस पर के जिसके जरिए रफा दी जाती है। हमने मुनसरफ के एराब के अंदर हालत रफ़ई पढ़ी ना, तो हालत रफ़ई मुख्तलिफ तरह से आती है। हालत रफ़ई दम्मा से भी आती है, हालत रफ़ई तस्निया की अलिफ से आती है, हालत रफ़ई जमा की वाव के साथ आती है। तो जिसके साथ हालत रफ़ई आती है उस पर मबनी होता है। इन कान मुफरदन मारिफतन, अगर वो मुफरद मारिफा हो तो जजा मुकद्दम है, शर्त बाद में है। इन कान मुफरदन मारिफतन, अगर मुनादा मुफरद मारिफा हो, अगर मुनादा मुफरद मारिफा हो तो वो मबनी बर रफा होगा। ठीक हो गया? जी उस्ताद। अब इसकी 3 सूरतें बनती हैं। या तो वो उसकी हालत रफ़ई दम्मा से आती है, जैसे मुफरद मुनसरिफ सही है। अगर तस्निया होगा तो उसकी हालत रफ़ई अलिफ से आती है। और अगर जमा होगा तो उसकी हालत रफ़ई वाव से आती है। तो तीनों की मिसालें बयान की है। यहाँ पर मुफरद से मुराद मुफरद वो तस्निया और जमा के मुकाबले में नहीं है। जब मुफरद बोला जाए तो मुफरद 3 चीजों के मुकाबले में आता है। मुफरद कभी तस्निया जमा के मुकाबले में आता है, मुफरद कभी मुरक्कब के मुकाबले में आता है, मुफरद कभी जुमले के मुकाबले में आता है। तो तीनों का एतबार अलग अलग होगा। यहाँ पर जो मुफरद मुराद है वो किसके मुकाबले में है? जो है वो मुदाफ के मुरक्कब के मुकाबले में। तस्निया जमा के मुकाबले में यहाँ पर मुफरद मुराद नहीं है। ठीक हो गया? जी जैसे या जईद, तो ये मबनी बर रफा है। या जैदो मबनी बर रफा है। या रजुलु, ये भी मबनी बर रफा है। अब यहाँ पर एतराज हो सकता है कि रजुलो ये मारफा तो नहीं है। आपने कहा कि मुफरद मारिफा हो, मुफरद तो है लेकिन रजुल मारिफा नहीं है, नकरा है। तो ये मिसाल क्यों बयान फरमाई है? तो इसका जवाब ये है कि ये हरफ निदा के दाखिल होने के बाद मारिफा बन रहा है। जो जैद है ये पहले से मारिफा है,
اور رجل جب اس پر حرف ندا داخل ہوگا تو معرفہ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو زید پہلے سے معرفہ کی مثال ہے، اور رجل بعد میں معرفہ بننے کی مثال ہے. دونوں مثالیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی آگے بیان کرتے ہیں یا زیدان، اے دو زیدوں. تو یہ تسنیہ تسنیہ کی حالت رفع کیسے آتی ہے؟ الف نون کے ساتھ. الف نون کے ساتھ. اور یا زیدون جمع ہے، تو جمع کی حالت رفع کس کے ساتھ آتی واو ہے؟ نون کے ساتھ. ہاں. وَيَخْفِضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ، یہ پہلی صورت ہو گئی. اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو اس کا اعراب مبنی ہوگا، مبنی بر رفع ہوگا. اور اگر منادہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ لام استغاثہ لگا ہوا ہے. لام استغاثہ مطلب کبھی کبھار استغاثہ کیا جاتا ہے نا، کسی کو پکارا جاتا ہے، یا کسی کو تنبیہ کی جاتی ہے، یا کسی کو خبردار کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی لام داخل کیا جاتا ہے. تو جب لام استغاثہ منادہ پر داخل ہو تو منادہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. وَيَخْفِضُ اور مجرور ہوگا بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ لام استغاثہ کے ساتھ. مثل یا لزیدن، اے زید. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، وفات کر جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا کرتے ہیں؟ استغاثہ کرتے ہیں نا. یا زید یا زید، رو رو کر پکارتے ہیں. تو یہاں پر یہ یہاں کیا پر ہوگا؟ یہ جو جائزات لکھا ہے یہ مجرور ہے سر؟ جی، یا لزیدن جو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں نا، یہ والا. اچھا نیچے سے پڑھ رہے ہیں. جی جی، آگے جی والا یہ پڑھ لیا نا میں نے. وَيَخْفِضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ مِثْلُ يَا لِزَيْدٍ. تو یہ لام استغاثہ ہے. لام استغاثہ اگر منادہ پر داخل ہو تو منادہ کیا ہوگا؟ مجرور. مجرور ہوگا. اور کبھی کبھار استغاثہ کا کیا کیا مطلب ہوتا ہوا ہے؟ سر؟ استغاثہ کا کیا مطلب ہوا؟ میں استغاثے لکھ کا لیتا ہوں. مطلب ہے تنبیہ کرنا، تنبیہ. یا جو ہے تنبیہ یا کسی کو خبردار کرنا. جی ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں وَيُفْتَحُ بِإِلْحَاقِ أَلْفِهَا. استغاثے کے الف کے ساتھ، الف کو ملحق کرنے کے ساتھ اس کو مفتوح پڑھا جاتا ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، استغاثے کے لیے الف بھی آخر میں لگا دیتے ہیں. تو جب الف آخر میں لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ہوگا مفتوح ہو جائے گا. جیسے یا زیدہ، یا زیدہ، اے زید. بندہ رو رو کر ایسے کہتا ہے نا کہ اے زید، اے فلاں، اے فلاں. تو اس کے آخر میں کبھی کبھار ہا بھی لگ جاتی ہے، اور اس ہا کو کیا کہتے ہیں؟ ہائے استغاثہ یا الف استغاثہ. جیسے یا زیدہ، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ زید منصوب ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ولا لام، ولا لام من فیہ، لام کی وجہ سے نہیں. اگر لام کبھی کبھار الف استغاثہ کا ہوتا ہے، کبھی کبھار لام استغاثہ کا ہوتا ہے. تو جب الف داخل ہو تو پھر استغاثہ جو ہوگا وہ مفتوح ہوگا الف کی وجہ سے، اور لام کی وجہ سے پھر نہیں ہوگا. کبھی کبھار لام بھی استغاثہ کے لیے آتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے یا زیدہ، اے زید. ٹھیک ہے. یا زیدہ، استغاثہ ابھی زید آتے پر کون سا ہیں اعراب ہے؟ یہ منصوب. جی ابھی لگاتے جی ہیں سر. جی. آخری ہے بس، اس کو پڑھ کر پھر جو ہے وہ یہ جی ہمارا جی. پورا ہو جائے گا. منادہ منصوب ہوگا کب؟ جب وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو. وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا، ان دونوں کے علاوہ، ان دونوں صورتوں کے علاوہ. پہلی صورت کیا تھی؟ مفرد معرفہ ہو. تیسری صورت یہ تھی کہ وہ استغاثے کے ساتھ ہوں. تو ان دونوں صورتوں کے علاوہ منادہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. جیسے یا عبد اللہ، منصوب ہوگا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. تو منادہ یہاں پر کیا ہوگا؟
منصوب ہوگا، ٹھیک ہو گیا، اے اللہ کے منصوب بندے، ہوگا. اے اللہ کے رسول، اے اللہ کی حبیب. اور دوسری مثال ہے جو ہے وہ مشابہ مضافی، یا طالعا للجبل، یا طالعا جبل، اے جبل پر چڑھنے والے، یا طالعا جبلا، اے جبل پر چڑھنے والے. تو یہ مشابہ مضاف ہے، ٹھیک ہو گیا. و یا رجلا لغیر معین، اور جی. اگر کسی غیر معین شخص کو کہا جائے، معرفہ نہ ہو، نکرا ہو، تو پھر بھی منصوب ہوگا یا رجلا لغیر معین، غیر معین کے لیے جب یہ بولا جائے تو بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، ٹھیک ہو گیا. یہ تین منصوب صورتیں ہوگا. تھیں منصوب ہونے کی، اور تین اعراب تھے منادا کے. مفعول بھی پڑھا، اس کے بعد توابع منادا آتا ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل والے سبق کے اندر پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو